सलाम, मैं सालिक इमाम। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को माह सियाम। आज पहला रोज़ा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा रमज़ान सिलसिले का पहला एपिसोड देख लिया होगा। हमने कल रमज़ान के फ़ज़ाइल पर बात की थी। हर दिन हम लोग अलग अलग रमज़ान से रिलेटेड तमाम नुकात पर बात करेंगे, फ़ज़ाइल पर, मसाइल पर और अहकामात पर भी बात करेंगे। अलग अलग उलमा इकराम के साथ बैठेंगे। तो आज हमारा ख़ास प्रोग्राम, हम बात करेंगे पहले अशरे की फजीलत पर। पहला अशरा जिसको रहमत का अशरा कहा गया है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ खास मेहमान बात करने के लिए महद सुमैया लिल बनात के नाजिम मौलाना अशरफ अली कासमी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे सच टीवी 24x7 पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। पहला अशरा रहमत का अशरा कहा गया है, इसको लुग़वी एतबार से कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, अगर हम अल्लाह ताला की सिफ़ात के ऊपर हम गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हर जगह जो अपना तारुफ कराया है वो अपने सिफ़त रहमत के साथ तारुफ कराया है। और हर जगह अल्लाह की यही शान रहमत जो है ये हर जगह आपको उजागर होती हुई नज़र आएगी। चाहे वो नमाज का मामला हो, तिलावत का मामला हो, ज़िक्र अस्कार का मामला हो, हज या ज़कात का मामला हो। इसी तरीके से रमज़ान के जो रोज़े, इसमें पहला अशरा अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इसका ऐलान फरमाया कि ये पहला अशरा जो है ये रहमत का महीना है, रहमत का अशरा है। जिस जुमले से और जिस बाबरकत कलमे से हम तिलावत का आगाज़ करते हैं वो होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें अल्लाह की शान रहमत को उजागर किया गया है। सबसे पहले जो सूरा कुरान करीम में मकतूब है वो है सूरह फातिहा। आप देखें, सूरह फातिहा के अंदर इब्तदाई आयतों के अंदर अल्लाह की शान रहमत को उजागर किया गया है। तो आप गौर करेंगे और इसी तरीके से आप हर अमल को करते वक्त, अंजाम देते वक्त हमें हुक्म दिया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए से आगाज किया जाए। तो आप देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में क्या है, अल्लाह की सिफात, रहमान और रहीम की अल्लाह की सिफत को उजागर किया गया है। अल्लाह की तरफ से एक सेल लगा हुआ है कि यूँ कहा जाए कि ये एक बम्पर ऑफर है अल्लाह की तरफ से, ये रमज़ान का महीना जिसमें अल्लाह ताला झोलियाँ भर करके अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं। और अल्लाह की शान रहीमी और अल्लाह की शान गफ़ारी, उसका कदम कदम पर जो है हमें मुज़ाहिरा उसको देखने को मिलता है। हदीस कुदसी उसको कहा जाता है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हूँ और अल्लाह की बात को, अल्लाह के कलाम को जो है डायरेक्ट नकल कर रहे हूँ। तो हदीस कुदसी है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। यानी हर अमल के बारे में बताया कि किसी अमल का 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक हम उसका अजर देंगे, उसके अजर को फिक्स किया गया। लेकिन रोजे के बारे में जब बात आई तो कहा कि ये मेरे और बंदे का मामला है, मैं क्या दूंगा बंदे को कल क़यामत के दिन मैदान महशर में, वो उसके सामने आ जाएगा। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला दर हकीकत ये पहले अशरे को जो रहमत का महीना, जो रहमत का जो अशरा करार दिया गया है, उसके पीछे यही है कि अल्लाह को ये मैसेज देना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मैसेज देना है कि अल्लाह ताला की शान रहमत जो है हर चीज़ पर गालिब है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसका ऐलान भी फरमाया, इन्ना रहमती सबक़त अला ग़ज़ब, कि मेरी रहमत जो है गज़ब के ऊपर जो है हावी है। हर जगह अल्लाह की ये सिफत जो है हावी नजर आती है। ऐसा क्या है कि रमज़ान के खास 10 अशरों को रहमत का अशरा कहा गया है? उस 10 दिनों को, उस रमज़ान मुबारक के पहले हिस्से को रहमत का अशरा करार देने का मकसद ये है और उससे ये मैसेज हमें मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना तारुफ कि मेरी तो बहुत सारी सिफ़ात हैं, अल्लाह के 99 नेम्स हैं और अल्लाह की जो सिफ़ात, वो सब सिफ़ात, ये सिर्फ अल्लाह एक ज़ाती नाम है, बाकी सब सिफ़ाती नाम है। तो उसमें जो है अल्लाह की जो रहमत, जो रहीम होना जो है ये सबसे नुमाया है। और अल्लाह ताला दर हकीकत ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे बंदो, तुम अपने गुनाहों से मायूस मत हो, गुनाहों की तरफ देख करके ऐसा ना हो कि तुम मायूस हो जाओ। अल्लाह ने कुरान करीम में बड़ी शद्दो मत के साथ और बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ताला ने बजाबता कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया सूरह निसा के अंदर कि मैं यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीम, कि जो गुनाह कर करके थक चुका है और गुनाह कर लिया, अपने नफ्स पर जुल्म किया, सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, फिर वो अल्लाह से माफी मांग लेता है, तो तुम अल्लाह को क्या पाओगे? ऐसा बंदा अल्लाह को पाएगा गफूरर रहीमा, माफ करने वाला, रहम करने वाला। तो अल्लाह ताला हमें ये ऑफर देना चाहता है, पहले हिस्से को रहमत करार देकर के ऑफर देना चाहता है कि तुम अपने गुनाहों की तरफ मत देखो, मेरी रहमत की तरफ नजर करो, मेरी रहमत तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार है। खासकर औरतें
افطار میں جو وقت ہے دعا کا، اس وقت افطار میں وقت چلا جاتا ہے، سحری میں وقت چلا جاتا ہے، تو ان عورتوں کے لیے کس طریقے سے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں، بہت ہی اچھے نقطے کو آپ نے اجاگر کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے کہ مسجد میں جو ہے خطاب کرنے کا موقع ملا، تو اس میں نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ اتنا قیمتی وقت، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں غدوۃ و عشیہ کا لفظ کئی بار ذکر کیا، صبح و شام، تو صبح کا وقت اور شام کا وقت ذکر کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی وقت نہیں ہو سکتا ہے۔ افطار کا جو وقت ہوتا ہے یا سحری کا جو وقت ہوتا ہے، وہ ذکر کے لیے اس سے بڑھ کر اور قیمتی اور کوئی سنہرا وقت نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ خاص طور پر ہماری بہنیں جو اس وقت میں افطار کے انتظام و انصرام کے نام پر یا سحری کے انتظام و انصرام کے نام پر اس پورے قیمتی وقت کو اسی میں جو ہے صرف کر دیتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کو، اپنے خواتین اسلام کو آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ مہینہ جو ہے کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، پہننا اوڑھنا یہ ضرورت ہے ہماری، اور اس ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ میں ہم بہت کچھ بٹور سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو ہم اپنے جھولی کو بھر سکتے ہیں۔ آپ کیا دنیا کی مادی چیزوں کے اندر آپ ایسا منہمک ہو جاتی ہیں، ایسا مشغول ہو جاتی ہیں، گویا لگتا ہے آپ اسی لیے پیدا کی گئی، آپ کا زندگی کا مقصد یہ ہے کھانا پینا۔ تو کم از کم افطار کا جو وقت ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم اپنا وقت کو فارغ کریں، اپنے وقت کو جو ہے فارغ کریں، اور ذکر و اذکار کے لیے اور تلاوت وغیرہ کے لیے، استغفار وغیرہ کے ورد کے لیے جو ہے خاص کر دیں۔ اسی طرح صبح کا وقت ہے، سحری کے وقت سے پہلے تہجد کا اہتمام کریں، تو یہ بہترین وقت ہے۔ میں اپنے خواتین اسلام سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پر خاص توجہ دیں، اور ان کے جو گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ان کو اتنا مشغول کر دیتے ہیں، یہ بھی چاہیے مجھے، افطار میں یہ بھی چاہیے، سحری میں یہ بھی چاہیے، انتظام انصرام میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں وہ بیچاری کو فرصت ہی نہیں ملتا۔ عشرے کی کوئی خاص دعا یا کچھ نوافل وغیرہ؟ پہلے عشرے میں جو ہے مخصوص کوئی خاص ذکر تو نہیں بتایا گیا کہ آپ کو یہی کرنا ہے، جو بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی جو دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں عافیت نصیب فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح کی آیتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر بھی، یہ دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں، تو ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ اگر اس کا اہتمام کرے تو مناسب ہے۔ عورتوں کو لے کر کے آپ نے ایک میسج دیا، نسل سب سے زیادہ بے راہ روی کا شکار ہے، ایسے میں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ جو ہے اس مختصر سے وقت کے اندر جو آپ نے سوال کیا ہے اور جس نقطے کو اجاگر کیا ہے، وہ بہت ہی ہمارے معاشرے کا ایک سمجھیے کہ ایک چبھتا ہوا جو ہے کہ مسئلہ ہے۔ یہ روایت چل پڑی ہے نوجوان نسل کو، کسی نوجوان نسل یا نوجوانوں کی جماعت ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جو پوری قوم کا سمجھیے کہ ایک پیشانی ہوتی ہے، ایک فیس ہوتا ہے پوری کسی قوم کا۔ کسی قوم کے نوجوان اگر با کردار ہوں تو یہ کہا جائے گا کہ وہ ترقی یافتہ قوم ہے، وہ ترقی یافتہ ملت ہے، وہ معزز اور محترم ملت۔ لیکن آج ہماری تنزلی اور پستی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے وہ انتہا درجہ پار کر چکا ہے بے راہ روی کے اندر۔ اور اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کیا ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا، سنی سنائی باتیں نہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی علاقوں میں، پاک سرکس علاقہ ہے، خدرپور کا علاقہ ہے، اسی طرح راجہ بازار کے علاقے ہیں، یہ جو گھنی مسلم آبادی والے جو علاقے ہیں اور دیگر علاقے بھی ہیں، اس میں کچھ نوجوان جو ایک روایت چل پڑی ہے 2-4 سالوں سے کہ رات میں 1 بجے 1:30 بجے یا تراویح پڑھ کر کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، پورے بستی کو جو ہے ناک میں دم کر دینا والا جو کہتے ہیں کہ ناک میں دم کر دیتے ہیں، نہ خود آرام کرتے ہیں نہ دوسروں کو آرام کرنے دیتے ہیں، آرام میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو یہ کیسی تصویر ہم پیش کر رہے ہیں اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے آپ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں، آپ اپنے کردار کو جو ہے بحال کریں، آپ مصعب بن عمیر کے کردار کو بحال کریں، آپ حضرت حنظلہ کے کردار کو پڑھیں، آپ کا کردار کیا رہا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ موجودہ ملکی اور عالمی حالات کے پیش نظر آپ کا کردار سب سے اہم ہونا چاہیے، اور آپ کیسی بے راہ روی کا راستہ آپ نے اختیار کر لیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، میں اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے آپ اسلام کو بدنام نہ کریں، مسلمانوں کو بدنام نہ کریں، اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو آپ کے شان اور آپ کے وقار کے خلاف۔ اسلام نے مسلمانوں کو
دوسرے لوگوں کو پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینے کی سخت ہدایت دی ہے، یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یقیناً آپ نے معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، چونکہ ان مسائل سے آپ گونج رہے ہیں اور آپ بھی اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ آپ نے جو ہے یہ سوال آپ نے قائم کیا ہے، اور میں بھی کر رہا ہوں آپ کی طرح سے یہ مسئلہ کہ جس طریقے سے تراویح کی نماز، خاص طور پر تراویح کی نماز کے بعد جو یہ نوجوان طبقہ تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جو رائڈنگ وغیرہ میں جس طرح کی بے احتیاطیاں کرتے ہیں یوں کہہ لیجیے، اور جس طریقے سے ہارن بجاتے ہیں اور جس طریقے کے خرافات کو انجام دیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایذا اور کسی کو تکلیف پہنچانے کے اس سے بڑھ کر اور کوئی مظاہر نہیں ہو سکتے، اور آئے دن حادثات ہو رہے ہیں۔ تو اس سے بڑے بڑے حادثات بھی ڈیلی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں گے رات کے 2 بجے سے لے کے سحری تک ہر مسجد سے، اب 1 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے سحری کے، تو سحری کر لیجئے۔ تو اس طریقے سے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ساؤنڈ پولوشن کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے یہ کہا گیا ہے حدیث پاک میں، کسی کو بھی تکلیف پہنچانا، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، کسی بھی طرح تکلیف پہنچانے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک بڑی شکل جو ہے یہ بھی ہے ساؤنڈ پولوشن۔ ساؤنڈ پولوشن کے ذریعے سے میں اس میں یہ کھل کر کے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، علماء کے طبقے سے میں تعلق ہے ہمارا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ علماء بھی اگر ساؤنڈ پولوشن کے خلاف اگر اس پر جو ہے اگر ان کا طرز عمل اگر یہ ہے تو اس کی بھی تردید ہونی چاہیے۔ علماء جو ہے بھائی 50-100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جلسے کے اندر، اب 10-15 چونگا آپ نے لگا دیا ہے، پورے بستی کو، پورے علاقے کو آپ نے جو ہے ناک میں دم کر رکھا ہے، بچے پڑھائی نہیں کر سکتے، مریض جو ہے آرام نہیں کر سکتے، یہ کہاں کا دین، کیسا اسلام پیش کیا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے مسجد والے لوگ رمضان کے مہینے کے اندر سحری میں اٹھانے کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، کیا عقل سے سوچیے نا، آج کے دور کے اندر کیا اس کی کوئی گنجائش ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ آج کے دور کے اندر جب سب کے پاس الارم ہے، سب کے پاس موبائل ہے، الارم لگا سکتے ہیں، الارم کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورت کے حساب سے، سہولت کے حساب سے اٹھ سکتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ آگے سے ہر منٹ پر، ہر 5 منٹ پر میچ سے اناؤنس کرنا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مخلوط آبادی ہے، ہندو، مسلم، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، تو ان کو تکلیف پہنچانا، یہ تکلیف پہنچانے کے مظاہر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے خلاف، غیر اخلاقی تو بعد میں، سب سے پہلے یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور اگر ایز اے مسلم آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کسی کو جو ہے تکلیف پہنچائیں، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، پڑوسی ہو، کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کا آپ کو حق نہیں۔ میں اپیل کروں گا سنس ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، ان کو میرا یہی پیغام ہے، گزارش ہے کہ سچ بات کو، نیکی کی باتوں کو پھیلانا خود جو ہے بذات خود ایک نیکی ہے، اس کو پھیلائیں، عام کریں، اور پتہ نہیں کہ کیا کیا چیزیں عام ہوتی ہیں یا عام کی جاتی ہیں آپ کے ذریعے سے، سچ باتوں کو، خیر کی باتوں کو پھیلانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم نیکی ہے، اس کو پھیلائیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سنس ٹی وی کو کہ انہوں نے موقع دیا مجھے اپنی بات کو رکھنے کا اور آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان مبارک کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور عالم اسلام کی فلاح و بہبودگی کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے ساتھ خاص بات چیت کر رہے تھے مہد سمیہ للبنات کے ناظم مولانا اشرف علی قاسمی صاحب۔ تو آپ نے آج کا ایپیسوڈ بھی دیکھا کس طریقے سے، آگے ہم اسی طریقے سے ہر دن رات کے 11 بجے آپ کو پیش کریں گے، اور دین کی معلومات آپ تک ڈائریکٹ مولانا کے ذریعے پہنچائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے چینل سچ ٹی 24x7 کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔